अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल, जहां हम आपके लिए लेकर आ गए हैं आपका मोस्ट अवेटेड सिलसिलेवार नावल जाने सितमगर की एपिसोड 31, जिसको आपके लिए तहरीर किया फरवा खालिद ने। तो फिर जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकॉन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नयारी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जाने सितमगर की एपिसोड 31 की तरफ। अपने घर के उजड़ने की दर्द भरी दास्तान सुनाते फराह का पूरा चेहरा आंसू से भीग गया था, जबकि महरूसा गुमसुम बैठी एसपी हमदान सिद्दीकी को घूर रही थी। जो शख्स अब तक उस जैसी ब्लैक स्टार के हाथों बेवकूफ़ नहीं बन सका था, वो इस आम सी लड़की के हाथों भला कैसे बेवकूफ़ बन सकता था। महरूसा ने फराह का हाथ दबाकर उसे तसल्ली देते हमदान की जानिब देखा था, जो मरियम की किसी बात पर मुस्कुरा रहा था। महरूसा को न जाने क्यों महसूस हुआ था जैसे ये मुस्कुराहट बहुत ही मसनूई सी है। हमदान इससे लगते तो नहीं हैं कि वो किसी से हमदर्दी के तहत अपनी लाइफ का इतना बड़ा फैसला ले लें। क्या पता जो वो आप सबको दिखा रहे हैं वैसा ना हो। महरूसा के अंदाज में कुछ ऐसा था कि फराह ने चौंक कर इसकी जानिब देखा था। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। फराह ने सवालिया नज़रों से उसकी जानिब देखा था। अभी मैं खुद भी ठीक से कुछ समझ नहीं पा रही, मगर आपसे इतना वादा ज़रूर करती हूँ कि आपके भाई को इस लड़की से तो किसी सूरत शादी नहीं करने दूंगी। महरूसा का लहजा बेलचक और मजबूत था, जबकि उसकी आंखों में अपने भाई के लिए फ़िक्र देखकर फराह मुस्कुरा दी थी। क्या आपको भी मेरी तरह वो दोनों साथ में बैठे अच्छे नहीं लग रहे? महरूसा ने आंखों में शरारती चमक लिए फराह का मूड ठीक करने के लिए उससे पूछा था। जहर से भी बुरी लग रही है ये चुड़ैल मुझे भाई के साथ, फराह ने नागवारी भरे लहजे में कहा था। बस फिर मेरा कमाल देखें। महरूसा आँख का एक कोना दबाती अपनी जगह से उठी थी। ये मुझे दे दो, मैं सर्व कर देती हूँ सबको। महरूसा ने किचन से निकलती मुलाजमा के हाथ से चाय की ट्रे लिए उसे वापस भेज दिया था। अरे बेटा, आप सुबह से लगी हुई हो, अब थक गई होगी। समिया बेगम के लहजे में मोहब्बत ही मोहब्बत थी। मुमानी जान, घर के कामों में भला कैसी थकन, मुझे अच्छा लगता है सब करके। महरूसा ने उनकी मोहब्बत का उन्हीं के अंदाज में जवाब देते ट्रे टेबल पर रखते सबको उनकी चाय के कप पकड़ाना शुरू किए थे। इस दौरान उसे हमदान की निगाहों का फोकस खुद पर बखूबी महसूस हुआ था। सबको चाय देते आखिर में वो मरियम और हमदान की जानिब आई थी। मरियम को चाय का कप थमाते उसके हाथ में हल्की सी लर्जिश हुई थी और गर्मा गर्म चाय मरियम के हाथ और बाजू पर गिरती उसे अच्छा खासा झुलसा गई थी। ओह, आई एम सो सॉरी, महरूसा ने फ़ौरन माजरत की थी, जबकि मरियम का दिल चाहा था सामने खड़ी इस लड़की का मुंह नोच ले। दिखाई नहीं देता तुम्हें? मरियम के सारे कपड़े दागदार हो चुके थे, जबकि हाथ और बाजू की जलन अलग थी। मरियम, उसने सॉरी बोला ना, तुम ऊपर जाओ, मुलाजमा तुम्हें फराक का कोई ड्रेस निकाल देती है, चेंज कर लो। इससे पहले कि मरियम महरूसा को मज़ीद कुछ सुनाती, हमदान ने बीच में ही उसे टोकते वहाँ से जाने का बोल दिया था, जबकि हमदान की महरूसा की यूं साइड लेने पर सब घर वालों का रिएक्शन बिल्कुल महरूसा जैसा ही था। आई एम सॉरी, महरूसा ने अपनी जानिब गहरी निगाहों से देखते हमदान को निदामत भरे लहजे में कहा था। हमदान की निगाहों में कुछ ऐसा था जो महरूसा को मशकूक कर गया था। इट्स ओके। हमदान अब भी बस उसे तके जा रहा था। ये लड़की अपने हर अमल से उस पर वाज़ेह कर देती थी कि वो जाला नहीं, ब्लैक स्टार है, जो उसके करीब बैठने वाली लड़की को चाय से झुलसा सकती थी। वो कोई आम लड़की नहीं हो सकती थी। महरूसा खामोशी से वहाँ से हट गई थी। अभी उसने सीढ़ियों पर पहला कदम रखा ही था जब हमदान ने पीछे से आते उसका हाथ थाम लिया था। महरूसा झटके से पलटी थी। मुझसे शादी करोगी? हमदान आंखों में मोहब्बत के दीप जलाए महरूसा के सीधा दिल पर बहुत कारी वार कर गया था। वो एक टक्सी उसे देखे गई थी। ये शख्स फिर से कौन सा नया सितम ढाने वाला था उसके दिल पर। तो इसका मतलब मेरा दिल ठीक कहता था, तुम जिंदा हो, तुम मेरे आस पास हो, कभी सामने क्यों नहीं आ रहे? हिबा ने बेचैनी से चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थीं, मगर वहाँ उसे कोई दिखाई नहीं दिया था। वो सब बच्चे भी जहाँ से आए थे वापस वहीं गायब हो चुके थे।
ہبا سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر اس کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ جب اس نے شکارپور جا کر اس کیس کو ری اوپن کرنا چاہا تھا تو اسے نیا کیس سونپ دیا گیا تھا، اور اب بار بار اس کے شوہر کے زندہ ہونے کی یہ نشانیاں ملنا اسے اچھا خاصا الجھا رہی تھیں۔ تم ہر بار مجھ سے نہیں جیت سکتے، اب میرے سامنے آنا ہی ہوگا، تھک گئی ہوں میں اس آنکھ میں چھری کے کھیل سے۔ ہبا نے وہ سارے پھول گاڑی پر رکھتے اپنے گلے میں پہنے لاکٹ کو دیکھا تھا۔ کیا ہو سکتا ہے اس کا پاسورڈ؟ ہبا نے اپنے ذہن پر زور ڈالتے سوچا تھا، جب اسی لمحے کسی احساس سے اس کی آنکھیں چمکی تھیں۔ اس نے جلدی سے لاکٹ کو ہاتھ میں لیتے پاسورڈ والی کی کو گھما کر وہاں ڈبل ایچ پریس کیا تھا، اور اگلے ہی لمحے کلک کی آواز کے ساتھ وہ کی کھل چکی تھی۔ ہبا کی آنکھیں غیر یقینی کی حد تک پھیل گئی تھیں۔ یہ پاسورڈ تو وہ کسی اور کے ساتھ لگایا کرتی تھی، تو پھر یہ لاکٹ تو اسے بلیک اسٹار نے پہنایا تھا۔ ہبا کا پورا وجود اس سوچ کے ساتھ ہی لرز اٹھا تھا۔ اس نے جلدی سے لاکٹ کو اتار کر اس میں موجود چھوٹی سی چپ نکالی تھی۔ اس کا دل بہت زور سے دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اب زیادہ دیر ویٹ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے اسے اپنے لیپ ٹاپ میں لگاتے آن کیا تھا، مگر آن کرنے کے ساتھ ہی آگے پھر پاسورڈ کے لیے بنا باکس دیکھ کر اس کا چہرہ غصے سے لال ہوا تھا۔ وہاں بھی یہی لکھا تھا، اگر اس نے غلط پاسورڈ انٹر کیا تو اس چپ کا سارا ڈیٹا ڈیمیج ہو جائے گا۔ What the hell؟ تم ہر بار ایسا نہیں کر سکتے، میں بہت اچھے سے جانتی ہوں تم یہیں کہیں ہو اور میری بے بسی کو دیکھ رہے ہو، لیکن اب تمہیں میرے سامنے آنا ہی ہوگا۔ تم جو کھیل میرے ساتھ کھیل رہے ہو اس کا اختتام اب میں کروں گی۔ ہبا اپنے گالوں پر بکھرے آنسو صاف کرتی موبائل نکالتے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ ایس پی ہبا امتسال اسپیکنگ، میں اپنی لوکیشن بھیج رہی ہوں، اگلے 10 منٹ میں 20 کے قریب گنڈوں کو ہائر کر کے یہاں بھیجو۔ ان کو بہت اچھے سے سمجھا دینا کہ مجھ پر کیا حملہ کہیں سے بھی ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے۔ اگر مجھے کہیں گولی لگتی بھی ہے تو لگنے دیں، مگر دیکھنے والے کو یہی محسوس ہونا چاہیے کہ یہ سب کوئی پلان نہیں ہے۔ ہبا بہت اچھے سے اپنے قابل اعتماد پولیس آفیسر کو ہدایت دیتی کال کاٹ گئی تھی۔ اب اسے بس اس گاڑی میں بیٹھ کر 10 منٹ انتظار کرنا تھا۔ تم کون ہو، کیا ہو؟ آج میں اس بات کی حقیقت جان کر ہوں گی، چاہے مجھے اپنے ہی ڈپارٹمنٹ کے اصولوں کے خلاف کیوں نہ جانا پڑے۔ ہبا نے ارد گرد غصے بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب کچھ ہی لمحوں بعد اس کے کہے کے مطابق 2 گاڑیاں پوری رفتار سے اس کی گاڑی کی جانب آتی دکھائی دی تھی۔ ہبا لیپ ٹاپ بند کرتی جلدی سے باہر نکلی تھی۔ اس کے ہاتھ میں گن موجود تھی، مگر ان لوگوں نے آتے ہی اس پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی تھی۔ ہبا نے اپنی گن اوپر اٹھانی چاہی تھی، مگر وہ ان کی مسلسل ہوتی فائرنگ سے بچنے کے لیے گاڑی کی پچھلی جانب بھاگی تھی۔ اسے یوں بھاگتا دیکھ کر وہ لوگ فائرنگ مزید تیز کر گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ایک گولی ہبا کے وجود میں بے بس ہوتی، کسی نے بھاگ کر آتے اسے اپنی جانب کھینچ لیا تھا۔ حازم سالار کے سینے سے ٹکراتے ہبا کی دھڑکنیں اس کے کانوں میں شور مچانے لگی تھیں۔ وہ بھلا اتنی ساری ملاقاتوں میں اس شخص کے لمس کو کیسے نظر انداز کر سکتی تھی؟ ہبا کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر اس کے گالوں پر پھسل گئے تھے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ یہ کیسا گھٹیا پلان ہے تمہارا؟ اگر تمہیں گولی لگ جاتی تو انہیں روکو، ورنہ میں نے اگلے 5 منٹوں میں ان سب کو ختم کر دینا ہے۔ حازم اسے گاڑی کے پیچھے لاتا اس پر زوردار آواز میں دھاڑا تھا، مگر ہبا تو اس وقت اس کا غصہ دیکھ ہی نہیں پائی تھی۔ اس پر تو بس سامنے کھڑے شخص کی اصلیت جاننے کا بھوت سوار تھا۔ اپنا چہرہ دکھاؤ، میں انہیں روک دوں گی۔ تمہارے پاس بھی صرف 5 منٹ ہیں۔ اپنی شناخت بتاؤ مجھے، ورنہ میں خود کو ختم کر لوں گی۔ ہبا عجیب جنونی انداز میں بولتی اپنی گن پٹی پر گن رکھ گئی تھی۔ اسے حازم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے جس طرح یہ الفاظ ادا کیے تھے، صاف نظر آ رہا تھا کہ اگر حازم نے اس کی بات نہ مانی تو اس نے ایسا کر بھی گزرنا تھا۔ ماضی۔ شاوی سکندر کے والد سکندر شاہ اپنے دور کے نہایت ہی امیر کبیر اور کامیاب بزنس مینز میں سے ایک تھے۔ اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے وہ اپنے باپ کے کروڑوں کے ورثہ کے تنہ تنہا وارث تھے۔ اتنا بڑا آدمی ہونے کے باوجود ان میں غرور اور تکبر نام کو نہیں تھا۔ ہمیشہ وہ اپنے دوست احباب اور اپنے سے نیچے لوگوں کی مدد کرنے کو تیار رہتے تھے۔ سکندر شاہ نے اپنی کلاس فیلو حمیرہ سے محبت کی شادی کی تھی۔ حمیرہ کا تعلق ایک مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ ان کے ماں باپ کی ان کے بچپن میں ہی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ ان کی پرورش ان کی پھپھو نے کی تھی۔
ان کی پھپھو کے سسرال والے انتہائی لالچی لوگ تھے، اس لیے جیسے ہی سکندر شاہ کا رشتہ ان کے لیے کیا، ان کے گھر والوں نے بنا ایک لمحے کی بھی دیر کیے اس رشتے کے لیے حامی بھر دی تھی۔ حمیرہ بیگم اور سکندر شاہ بہت زیادہ خوش تھے، انہیں ایک دوسرے کا ساتھ مل گیا تھا، اس سے زیادہ انہیں کچھ نہیں چاہیے تھا۔ مگر حمیرہ بیگم کے گھر والے اپنی لالچی حرکتوں سے باز نہیں آئے تھے۔ وہ بچپن سے اپنے پھپھا اور ان کے خاندان والوں کے احسان تلے دبی ہوئی تھیں، اس لیے سکندر شاہ سے چھپ کر ان کی کہی ہر ڈیمانڈ پوری کرتی نہیں تھیں۔ ان کی پھپھو کے بڑے بیٹے ظفر آفندی کی نظر ہمیشہ سے حمیرہ بیگم پر تھی، وہی ان سے شادی کرنا چاہتے تھے، مگر سکندر شاہ کے آئے رشتے کو دیکھتے ان کی بات کو وہیں دبا کر حمیرہ کی شادی تو یہاں کرا دی گئی تھی، مگر ظفر آفندی کے دل سے یہ خیال نہیں نکال پائے تھے۔ ان کی بری نظریں حمیرہ بیگم کی شادی کے بعد بھی ہٹ نہیں پائی تھیں۔ حمیرہ بیگم یہ سب جانتے بوجھتے بھی سکندر شاہ سے چھپاتی نہیں تھیں، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ سکندر شاہ کس قدر غصے والے اور ان کے معاملے میں بہت زیادہ پسیزر تھے۔ اگر انہیں ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو انہوں نے ظفر آفندی کا نام و نشان ہی اس دنیا سے مٹا دینا تھا، اس لیے صرف اپنے پھپھو کی خاطر وہ یہ سب سہتی رہی تھیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کا مصلحت کے لیے یوں خاموش رہنا ان کی زندگی کو کس طرح برباد کر کے رکھ دے گا۔ شادی کے 2 سال بعد ان کے ہاں جڑواں بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ شاہویز اور بیا نے آتے ہی ان کی زندگی میں خوشیاں اور بہاریں کئی گنا بڑھا دی تھیں۔ وہ دونوں اپنے بچوں کے ساتھ بے پناہ خوش تھے۔ وہیں دوسری جانب ان کی پھپھو کی ڈیتھ کے بعد ان کے کزنز کی ڈیمانڈز مزید بڑھتی جا رہی تھیں۔ وہ چاہتے تھے کہ حمیرہ بیگم سکندر شاہ سے بات کر کے انہیں الگ کاروبار کے لیے سرمایہ مہیا کریں، مگر حمیرہ بیگم ایسا کچھ بھی کرنے سے انکاری تھیں۔ ظفر آفندی اور ان سے چھوٹے شہباز آفندی کی دھمکیاں دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھیں۔ ظفر آفندی نگہت بیگم جیسی پیاری جیون ساتھی کے مل جانے کے بعد بھی اپنی بری نیت حمیرہ بیگم کی جانب سے ٹھیک نہیں کر پائے تھے۔ سکندر آفندی ان سب باتوں سے انجان ان دونوں بھائیوں کے کہنے پر حمیرہ بیگم کے کزن ہونے کی وجہ سے انہیں اپنے آفس میں بہت اچھی جاب دے چکے تھے، جو حمیرہ بیگم کو کسی صورت گوارا نہیں ہوا تھا، مگر وہ سکندر شاہ کو اس بارے میں آگاہ کر کے کوئی بدمزگی نہیں چاہتی تھیں، اس لیے بس خاموش ہو گئی تھیں۔ مگر وہ یہ نہیں جانتی تھیں کہ ان کے پھپھوزاد دولت کے نشے میں اپنی انسانیت تک بیچ دیں گے۔ سکندر شاہ کے بزنس میں اچھی طرح قدم جمانے کے بعد انہوں نے ان کا پورا اعتماد جیت لیا تھا۔ سکندر شاہ ان دونوں کو اپنی فیملی ہی سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے کبھی اتنی نظر رکھی ہی نہیں تھی۔ اسے وہ اس بات سے انجان ہی رہے تھے کہ کیسے وہ لوگ ان کا ہی نمک کھا کر انہی کی جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں۔ ان دونوں بھائیوں نے سکندر شاہ کے دفتر میں موجود کچھ اور بھی زمین فروشوں کو اپنے ساتھ ملا کر گھپلے کرنا شروع کر دیے۔ اس سب کا اندازہ جیسے ہی سکندر شاہ کے خاص آدمی کو ہوا، اس نے فوراً اپنے باس کو انفارم کرنا چاہا تھا، مگر اس سے پہلے ہی ان دونوں نے اس آدمی کو مروا کر اس کی لاش کھائی میں پھینکوا کر اس فراڈ کا سارا الزام سکندر شاہ کے سامنے اسی آدمی پر لگا دیا تھا کہ وہ پیسے لوٹ کر فرار ہو گیا ہے۔ مگر یہاں وہ سکندر شاہ کو بے وقوف نہیں بنا پائے تھے۔ سکندر شاہ بہت اچھے سے جانتے تھے کہ کون ان کا وفادار ہے اور کون نہیں۔ انہیں بزنس میں بہت بڑا گھاٹا ہوا تھا، جس نے ان کی ساکھ تباہ و برباد کر کے رکھ دی تھی، اور وہ دونوں بھائی اپنے اکاؤنٹس بھرتے رہے تھے۔ سکندر شاہ کے بزنس کا بالکل دیوالیہ نکل چکا تھا، وہ بہت زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ اپنے طور پر پتہ کروانے پر ان پر ظفر آفندی اور شہباز آفندی کی ساری اصلیت کھل چکی تھی۔ حمیرہ بیگم اپنے شوہر کو اپنی وجہ سے یوں برباد ہوتا دیکھ کر ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھیں۔ 5 سالہ شاہویز اور بیا اپنی ماں باپ کی اجڑی حالت دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں سمجھ پاتے تھے۔ سکندر شاہ ان دونوں نمک حراموں کو بخشنے کا بالکل بھی ارادہ نہیں رکھتے تھے، مگر انہیں سب سے زیادہ غصہ حمیرہ بیگم پر تھا، جنہوں نے ان سے باتیں چھپا کر انہیں تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا تھا۔ حمیرہ بیگم اپنے محبوب شوہر کی ناراضگی نہیں دیکھ پا رہی تھیں۔ سکندر شاہ ان دونوں بھائیوں کو ان کے دھوکے کی سزا دینے کا پورا ارادہ کر چکے تھے، مگر قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ ظفر آفندی کے چھوٹے بھائی شوکت آفندی، جو کہ کہنے کو حمیرہ بیگم سے سگے بھائیوں سے بڑھ کر محبت کرتے تھے، انہوں نے بھی دولت کے لالچ میں اندھے ہو کر شہباز آفندی کے کہنے پر حمیرہ بیگم
اور سکندر شاہ کو یہ کہہ کر اپنے آبائی گھر میں دعوت پر بلایا تھا کہ وہ انہیں ظفر آفندی اور شہباز آفندی کے خلاف ثبوت دینا چاہتا ہے۔ حمیرہ بیگم یہاں بھی ان پر اعتبار کرتی سکندر شاہ کو بنا بتائے بیا اور شہباز کو لیے وہاں جا پہنچی نہیں، مگر آگے سے اپنے منہ بولے بھائی کے ہاتھوں ایک اور دھوکہ ان کا منتظر تھا۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی، مگر کہانی ابھی باقی ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔